उत्तम और बाकमाल और लाजवाल बातें उस लाजवाल शख्सियत के बारे में की गई जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है और जिसको हम दोनों मका कहते हैं, जिस जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। और जब कुछ भी नहीं था तब भी वो शख्सियत मौजूद थी, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। और जब कुछ भी नहीं होगा तो तब भी खुदा का इकलौता बेटा खुदावंद यीशु मसीह ही होगा। हालेलुया। आए उसकी शान के लिए, उसकी अज़मत के लिए, उसकी सुपरमेसी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। मेरे को कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जिस शान की बात मैं कर रहा हूँ बयान मेरे पास उसकी शान के मुताबिक उसकी शयाने शान अल्फाज ही नहीं है। मैं हमेशा जब भी जसारत करने की कोशिश करता हूँ कि मैं शान मसीहा के ऊपर कुछ बात कहूँ तो यकीन जाने अल्फाज उसकी शान के पूरे उतरते ही नहीं है। उसकी शान को बयान करने के लिए यकीन जाने के अल्फाज, क्या अल्फाज मांद पड़ जाते हैं, लोगों की जुबानें रुक जाती है। उसकी शख्सियत इतनी लाजवाल है क्योंकि वो खुदा के जलाल का परतो और उसकी जात का नक्श है। हालेलुया। वो सब कुछ करने की ताकत और कुदरत रखता है। तुलसियों का मुसन्नफ उसके बारे में दिखता है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मालूम था। हालेलुया। इससे पेशतर कि कुछ चीज वजूद में आती, आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह एग्जिस्ट करता था, वो था, वो मौजूद था और आज भी वो यहाँ पर मौजूद है। आज जितनी भी बातें सात सलीबी कलमात खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, वो कलमात जो सलीबी मंजर की अक्कासी करते हैं, जब वो पकड़वाए जाते हैं और उनको पकड़ा जाता है और दर हकीकत वो अपने आप को खुद ही सरेंडर कर देते हैं। किसी की जरूरत नहीं थी कि कोई उनको पकड़ सके और उन्होंने अपने आप को जालिमों के हवाले किया और रज़ाकराना तौर पर उन्होंने अपनी जान का फिदिया दिया और वो तमाम चीजें बर्दाश्त की जो हमने खुद बर्दाश्त करनी थी। तो मेरे पास काफी ज्यादा मवाद है और टाइम को मलहूज़ खातिर रखते हुए मैं इसको नहीं खोलूंगा और क्योंकि 5 बजे हमने मीटिंग खत्म करनी थी तो चंद अहम बातें जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। पाम संडे के बाद ये कल एक बड़ी खूबसूरत एक रस्म आई जो एक बड़ी खूबसूरत इबादत थी, ईद फसा को मनाया गया और आज हम क्या है गुड फ्राइडे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। गुड फ्राइडे हमारे लिए तो गुड है, अच्छा दिन है, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी अपनी जान का फिदिया दे रहे थे तो उनके लिए ये बड़ा परेशानी का सबब था। बतौर इंसान होते हुए वो इन तमाम गमों को बर्दाश्त कर रहे थे और वो गम उनके नहीं थे, उनकी गलती या कोताहियों के सबब से उनको मुजरम नहीं ठहराया गया था। ये हमारे गुनाह थे, हमारी ही वो तमाम बातें थी जो उन्होंने बर्दाश्त की और अपने ऊपर वो ले ली। खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते मुबारका इतनी पाक और बेऐब थी कि वो वाशगाब दुनिया में अकलौते शख्स थे जिन्होंने अपने हाथों को उठाकर कहा कि ऐसा कौन सा शख्स है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। लेकिन किसी भी माई के लाल में ये जसारत नहीं हुई कि वो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर कोई ये इल्जाम तराशी कर सके। थैंक यू। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना रसूल यूं बयान करते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बख्श दिया ताकि जो कोई भी भाई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि अब खुदावंद यीशु मसीह ने हलाकत का जामा पहनना था, खुदावंद यीशु मसीह ने मसलूबियत का जामा पहनना था
اور یہ جامہ کیوں پہننا تھا؟ تاکہ اگر وہ یہ مصلوبیت کا جامہ نہ پہنتا، وہ صلیب پر رضا کرانہ طور پر اپنی جان کا فدیہ نہ دیتا، تو ہم ہمیشہ کی زندگی نہ پا سکتے۔ آج اگر ہم کہتے ہیں جب کلمے میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو در حقیقت اگر خدا اس کو نہ چھوڑتا تو آج ہم چھوڑ جاتے۔ اگر وہ صلیب پر رضا کرانہ طور پر نہ مرتا تو آج ہم زندوں کی زمین پر سے کاٹ دیے جاتے اور ہم مرے ہوئے ہوتے۔ آج وہ زندہ ہے، اور جس طرح آصف بھائی نے کہا بڑی خوبصورت کہ اس کی قبر یروشلم میں خالی ہے، تو اگر اس کی قبر یروشلم میں خالی ہے تو ہماری قبریں بھی خالی رہیں گی۔ اور یہ ثبوت اس لیے ہے کہ یسوع جو مر گیا تھا، دفن کیا گیا تھا، تیسرے روز وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اس کی قبر اور اس کی صلیب بھی خالی ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ کس کے لیے دے دیا؟ قربان کرنے کے لیے دے دیا، بخش دیا، قربان ہونے کے لیے، قربان ہونے کے لیے۔ بھئی خدا کو پسند آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو پوچھ لے۔ ہاللیلویہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم زندہ ہو سکے، اور اس کو پسند آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو نیچے گرائے تاکہ ہم اٹھ سکیں۔ ہاللیلویہ۔ یہ سارا پری پلان تھا، یہ کوئی انہونی نہیں تھی کہ ایک دم سے ہو گئی، یہ پروفیسیز تھی، یہ پریڈکشن کی گئی تھی مختلف زمانوں میں، مختلف اوقات میں، نبی و پیغمبروں کے توسط سے۔ یہ تمام چیزیں تھی، یہ نبوتوں کی ہی چھتر چھایا میں ہو رہی تھی۔ یسوع مسیح کے اوپر ایک ایک عمل، ایک ایک ایکٹ جو ہو رہا تھا وہ نبوتی کلام تھا، وہ نبوتیں پوری ہونی تھی، اور یہ ہونا ہی واجب تھا۔ اگر وہ پیاسا تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے وہ پیاسا ہوگا۔ اگر اس کے اوپر کیا ظالموں نے وار کیے ہیں، ان کو مارا ہے، ٹوٹا ہے، تمسکروں میں اڑایا ہے، تماچے مارے گئے ہیں، آنکھوں پر پٹی باندھی گئی ہے، سر کے اوپر کانٹوں کا تاج رکھا گیا ہے، موت بلکہ صلیبی موت تک، یہ تمام جو ہے یہ تجسم کی تکمیل تھی۔ ہاللیلویہ۔ یہ نبوتی کلام تھا، اور خداوند یسوع مسیح نبوتی کلام کے ہی چھتر چھایا میں، اس کی شول میں ہی کیا ہے وہ پروان چڑھتا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں تھی، یہ شروع سے ازل ہی سے خدا کے ذہن میں مبرہ ذبح ہو چکا تھا، کیونکہ مبرہ جو بنائے عالم سے پہلے ذبح ہو چکا تھا۔ جب یہ سنٹینس یوز کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ مبرہ کہاں پر ذبح ہوا، وہ خدا کے دماغ میں، خدا کے مائنڈ میں ذبح ہو چکا تھا۔ لیکن یہ وجود کب ہوتا ہے؟ جب خدا یسوع مسیح کی زمینی خدمت آغاز ہوتی ہے۔ اس کا 2023 سال پہلے جب خدا یسوع مسیح مجسم ہو کر زمین پر آتے ہیں اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہتے ہیں، اور ہم اس کا ایسا جلال دیکھتے ہیں جیسا کہ باپ کے اکلوتے کا۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان کا فدیہ دینا تھا، اور یہ تحقیقت وہ محبت تھی، وہ محبت جو خدا باپ نے انسان کے ساتھ کی، اور خدا یسوع مسیح نے اپنے باپ کی محبت جو انسان کے ساتھ کی تھی، اپنی محبت کو ظاہر کرتے ہوئے رضا کرانہ طور پر موت نہیں بلکہ صلیبی موت کو بھی گوارا کیا، تاکہ انسان جو مر چکا تھا، اگر کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے اور بنا خون بہائے معافی نہیں تھی، تو ضروری تھا کہ جس طرح ایک کامل آدم نے، آدم اول جو حضرت آدم علیہ السلام ہے وہ کامل آدم تھا، اس نے گناہ کیا، تو ضروری تھا کہ ایک کامل آدمی ہی آ کر جو ہے کفارہ دے، کیونکہ بکروں، بیلوں اور بچڑوں کا کفارہ جو تھا وہ اس قربانی کے لیے نہ کافی تھا، کیونکہ بکروں، بیلوں اور بچڑوں کا کفارہ جو تھا وہ گناہوں کو مٹاتا نہیں تھا، ریز نہیں کرتا تھا، بلکہ ڈھانپتا تھا، اور سال کے لیے یہ جو کفارہ ہے وہ کار آمد ہوتا تھا۔ لیکن یہاں پر جو کفارہ دیا جا رہا ہے یہ کامل کفارہ ہے، یہ خاندان کے لیے کفارہ نہیں ہے، یہ دو خاندانوں کے لیے کفارہ نہیں ہے، یہ ایک شہر کے لیے کفارہ نہیں ہے، یہ ایک صوبے کے لیے کفارہ نہیں ہے، یہ ایک ملک کے لیے کفارہ نہیں ہے، یہ تمام ممالک کے لیے کفارہ ہے، پرینوں انسان کے لیے کفارہ ہے، اس لیے اس کو عالمگیر کفارہ کہتے ہیں۔ اب بکروں اور بیلوں اور بچڑوں کے خون کی قیمت کوئی نہیں رہی، کیونکہ خدا کے کلمے مجسم کلام نے اپنے پاک اور بیش قیمت اور بے داغ لہو کو بہا کر اصلی کفارہ دے دیا ہے، ابدی کفارہ دے دیا ہے، عالمگیر کفارہ دے دیا ہے، اور اس نے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیکل میں جا کر
پر خون نہیں چھڑکا ہے، جس طرح ایک آدم ایک کاہن پریسٹ جو بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر پاک ترین مکان میں جاتا تھا جو وہ زمینی ہیکل تھی، بلکہ جیسے ہی اس نے اپنا پاک اور بیش قیمت اور بے داغ لہو بہایا ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح ناصری آسمانوں میں سے گزر گیا ہے اور ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیکل میں نہیں بلکہ خدا باپ کی ہیکل میں چلا گیا ہے، اور وہ ہیکل آسمان پر ہے جہاں پر خدا رہتا ہے اور جہاں پر برہ تھا اور برے کا تختہ، اور اس نے وہاں پر اپنا پاک خون گزرانا ہے۔ وہ ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیکل میں نہیں بلکہ خدا باپ کی ہیکل میں، جو یہ سایہ ہے، یہ زمین پر جو یروشلم میں ہیکل ہے، یہ ٹائپ ہے اس اینٹی ٹائپ کی جو خدا کی ہیکل ہے۔ یہ زمین پر جو زمینی ہیکل ہے وہ آسمانی تشریح پر بنائی گئی ہے، لیکن خداوند کیونکہ زمینی نہیں تھا اس لیے اس نے زمینی ہیکل میں جا کے خون نہیں گزرانا ہے، بلکہ وہ آسمانی تھا اس لیے اس نے آسمانی ہیکل میں جا کر خون گزرانا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کے بارے میں عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے کہ وہ جو ہمارا طبیب اعظم ہے، وہ جو ہمارا خدائے اعظم ہے، وہ جو آسمانوں میں سے گزر گیا ہے اور اپنا پاک اور بیش قیمت اور بے داغ لہو بہا کر زمینی ہیکل میں نہیں بلکہ آسمانی ہیکل میں جا کر گزرانا ہے۔ اس لیے ہمارا جو کفارہ ہے وہ اب بیلوں اور بچڑوں کا محتاج نہیں رہا ہے، اور ہماری ابدی خلاصی ہو چکی ہے، کیونکہ وہ نکما چال چلن جو ہمارے باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے ہماری ابدی خلاصی نہیں تھی، کیونکہ سونے اور چاندی اور بکروں اور بیلوں اور بچڑوں کے خون سے زیادہ قیمتی خدا کے مجسم کلام خدا یسوع مسیح کا خون ہے، جو ہابل کے خون سے زیادہ بہتر باتیں کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے دکھ منانے کی، آج سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ماتم کرنے کی۔ آج نجات کا دن ہے، آج شادمانی کا دن ہے، اور نجات کا دن اس لیے ہے کہ نجات کا منبع مبدا، خلقت کا منبع مبدا خدا کا کلمہ، آسمان اور زمین کا خالق اور مالک اور اس جہان کا برہ جو سب کے گناہ اٹھا کر لے جاتا ہے، اس نے ہمیں بلکہ بنین و انسان کو نجات اور مخلصی دے دی ہے۔ آج سوگ کا دن نہیں ہے، آج شادمانی کا دن ہے، آج نجات کا دن ہے۔ آج کے دن باپ اور خدا اور انسان کا ملاپ ہوا ہے، اور وہ رشتہ جو باغ عدن سے ٹوٹ گیا تھا خداوند یسوع مسیح کی اپنی قربانی کے سبب سے، وہ اپنی کفارے کے سبب سے وہ ملاپ ہو گیا ہے۔ آج ہمارے لیے شادمانی اور خوشی منانے کا دن ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اے زوردار تالیاں اس اپنی اور اس کی کفارے کے لیے، عالمگیر کفارے کے لیے تعریف کرتے ہیں۔